رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala has sent 124,000 prophets, and the purpose for sending all these prophets is only the guidance of mankind. All these Anbiya, all these prophets and Mursaleen were sent by Allah subhanahu wa ta'ala, and all of them were the preachers of one single religion. Starting from Adam to Khatam, all of them were the preachers of Islam. It is not right that every prophet had his own religion and his followers, were followers of a specific religion which was different from previous one or which came afterwards. All of them followed the same religion. Min ad-deen ma wassa bihi Nuhan. Whatever we have enjoined on Nuh, whatever we have given Nuh as a religion, we have given you as well. Same thing. Same thing. Min ad-deen. Deen is the same. When deen is the same, here is the point. So we have no dispute based on Quran that the religion is the same. And the name of the religion, as I said yesterday, if you remember it, last night, I said, it is Islam. The name is Islam. It's not after a person, it's not after a man. It is originally named by Allah subhanahu wa ta'ala. Islam. Submission. So it indicates the sincerity of the one who follows this religion. With the name. Means you have to accept it wholeheartedly, submissively. And before you submit to will of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says, La ikraha fid deen. There is no compulsion in Islam. In deen actually. La ikraha fid deen. And deen is what?
In Medina, in the law of Islam. So all these ayat are related to one another. So there is no compulsion in deen, means there is no compulsion in Islam. So Islam was not spread by sword, it's wrong. Islam is spread by wisdom, by aql. So anybody who is a true Muslim, he accepted Islam with wisdom. If you see somebody who claims to be Muslim but his practice does not match the teachings of Quran, it means, yeah, you might call him a Muslim who was not accepted Islam with submission or with wisdom and logic. Islam is based on logic. All Anbiya were preachers of this Islam, which is based on logic, which is rational, which is based on common sense. So when we know that Islam is one, and all Anbiya are preachers of Islam, now the questions come here. Did Allah send all the prophets using different criteria, or the criteria of selection of the Anbiya and the guides and awliya was the same? If it was different, then how Allah is saying that all these five, especially why these five were named, I explained last night. So I'm not going to repeat every time all the points. So you can discuss with somebody who attended previous lecture or majlis if you miss one. So what Allah is saying here, using these five names, mentioning all these five names, not because only these Anbiya worth mentioning, no, because they are Sahib Sharia Anbiya. These Anbiya had Sharia, had very detailed law, and also these Anbiya were Anbiya and Mursaleen and prophets and messengers for entire globe. Other Anbiya had a limited time and limited space and place for their preaching. But these Anbiya were for entire globe. That's why Allah mentioned these five names. Otherwise, all Anbiya and their practice and their stories have a lot of lessons for us. So no, what we say for this question, that did Allah use different criteria for selecting Anbiya? No, same thing. لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. So whatever a nation has seen, the next nation, next generations will see the same criteria from Allah subhanahu wa ta'ala. So if you have any dispute among yourselves about an issue, Quran says it's very easy for you, come and read the stories of Quran. When you read the stories of Quran, you will find the answer for every single question that you might have in your mind. And there is no need for any kind of dispute. Today, we as Muslims, we are the last nation of last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. He was last prophet. There is no prophet after him. So his nation will continue until the day of judgment, until the day of Qiyamah. The last man before Qiyamah will be from from nation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So for us, it is easiest for us to understand religion. Why? Because we have examples before us more than any nation before us. You get the point? So we have more examples and parables than any nation. Allah says, لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. You will never find any change in the practice of Allah subhanahu wa ta'ala.
So what Allah does, He does it always. He never changes His attitude. He never changes His decisions. He does what He does. He did, and He will do the same. So He will remain the same, because He is Allah. Sometimes we do something and they say, oh, my decision was wrong. Let me correct it. Why? Because there is chances for increasing in knowledge. But Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing. He knows the future. He never appoints someone and then He regrets. You might give a vote to somebody and say, oh my God, it was a mistake. And then next time you say, I'm going to select or elect somebody else. Allah never do this. Allah, when He appointed somebody, 124,000 Anbiya, have you ever heard that Allah, after appointing somebody as a Nabi, He removed him from Nubuwwat? No, this never happened. Why? Because it is not the election of people who do mistake. It is selection from Allah subhanahu wa ta'ala. If a Nabi does a mistake, then this mistake will be attributed to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will be responsible for somebody who He selected if he is doing a mistake. Because you will ask them why Allah subhanahu wa ta'ala selected him. Didn't He know that who he is? So, لَن تَجِدَ نَجْمًا. That's why stories, and actually this is our topic. Let's read the stories and you'll find your religion in the stories. The story is not just a story, okay, let's have fun, oh, it's so good a story. No. It's guidance. It's examples. Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, look, what happened here will happen next. First man on earth, Allah sent him as a Nabi. Why as a Nabi, as a prophet, as a teacher? Because Allah wants to set a criteria that on earth there should be always a proof of Allah subhanahu wa ta'ala. A Hujjatullah should be on earth even if there is nobody to follow him. Even if there is no one on earth who can listen to him. No student, but there is a teacher. There should be a teacher. Teacher for whom? Allah said, yes, he is first man. There is no other man who accepts the guidance. But still, there should be a guide on earth. There should be a representative mind on earth. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Look, now when you have a dispute about khilafat, this is the biggest dispute people have today. Why? Don't you have Quran? I'm not talking about those other direct or indirect messages in Quran, in several ayat in Quran, in many surahs in Quran. No, I'm talking about just stories. And this is the first story. In this first story, Allah has given us all the criteria. Every single message leads us to the truth and to the reality. Why dispute that who will make Khalifa? If you want to make a president, a prime minister, so we don't care. But if you say, no, he is Khalifa, and this Khilafat has something to do with religion, then let's see what Quran says. Who should do it? Can we select a Khalifa? Allah said, no, inni, only me, who will appoint a Khalifa. So when this is first example, then anytime in the future, if a Khalifa is
selected, it should be selected by Allah subhanahu wa ta'ala. That's it. Why? Because this is sunnatullah. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. In just only this story of Adam and Shaitan, look, both good and bad characters in the first time, in first story. Means you have to accept one and you have to reject one. In the beginning story, starting of human history, Allah subhanahu wa ta'ala teaching us tawalla and tabarra. This is what tawalla and tabarra is. And this is what we prove, that what we believe today was the first lesson Allah taught mankind. You should accept. Can you accept both of them? Astaghfirullah. Can you accept them? Can you reject both of them? No. So we have to accept one, reject one. Accepting is tawalla, rejecting is tabarra. So what is wrong with tabarra then? Why people are so much, sensitive about tabarra? Tabarra is nothing but announcement of disassociation of somebody who is disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what happened about Shaitan. So look, only in this story, of course we are not going to talk about this story more after this night, because we have so many stories to talk about and derive some conclusions from it that we can benefit. And we see that if our religion, our faith is proved through this religion, through these stories. Now, only in this story, at least, I can say at least 40 points you can find. 40 points. Which proves the religion of Islam. The real Islam which was taught by Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. At least 40 points. Allah appoints a Khalifa, and when Allah appoints a Khalifa, you have to accept it. Look, Allah said, Fil ardi Khalifa. I am appointing on earth. When Allah is appointing on earth, right? For earth for whom? For the angels? Was he Khalifa for angels? Was he Nabi for angels? Was he preacher for angels? Was he guide for angels? No, because angels are they are ma'soom, they are infallible, they are sinless. They don't need guidance. Their guidance is direct guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Without a Nabi. But here Allah says, Inni ja'alun fil ard, when I'm appointing all angels, you have to respect him. Not just respect him, do sajda for him. Prostrate for him. Prostration for Adam by angels. This is the highest degree of acceptance and respect and obedience. But why angels? Why should angels respect someone who is not their guide, not their imam, not their Khalifa? I'm asking this. Not their Khalifa. He is only for human being and only for earth. For just globe, this globe, fil ard, not fil sama. Now think if Allah subhanahu wa ta'ala appoints somebody as rahmatun lil alameen, not rahmatun lil ard, not rahmatun lil nas. He is rahmatun lil alameen. And when this one who is rahmatun lil alameen, and he is, he has the authority on entire universe, every single thing in this creation, he has authority over it. Why? Because he is rahmatun lil alameen. When he is lil alameen, here is the reason why the Prophet didn't say
that for whomsoever I am Nabi, he is Imam. No. He said, for whomsoever I am Mawla, he is also Mawla. As my rahmat and my nubuwwat, my wilayat is for entire universe, the same thing is for Ali ibn Abi Talib alayhi salam. About Ahlul Bayt, people say, oh, show us in Quran. The angels would come and serve them in their house. Show us in Quran any angel came to Ahlul Bayt and served them. This is here. If you have intellect, even if you have common sense, Allah said, look, whatever happened here, I am showing you. Don't wonder. If the angels come to serve those who are Mawla for Alameen, while they were serving whom? Not just service. Look, service is very little word, a small word. Sajda is highest word for a human being. Because sajda is not jaiz except for Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah said, no, you have to respect him to the level you respect me. And who? Angels, you should respect him. Though he is not for you. He is for others. Now think about those who were for angels also Mawla. They were Mawla for angels. So now if the angels come and they respect Ahlul Bayt and they serve Ahlul Bayt, so why wondering about it? Read Quran, read the stories of Quran, you will understand everything. So simple. Allah subhanahu wa ta'ala, when he was announcing about Adam alayhi salam and see the conversation, as I said, I cannot enter in just only this story. If you go in details, only this story has been mentioned in Quran in 7 places, in 7 surahs in details. The story of Adam and Shaitan. About Adam, many times in Quran, many more times. About Shaitan alone, hundreds times. But I'm talking about both of them, story of both these. Adam and Shaitan has been mentioned in 7 places in Quran in details. Tell me, Quran is a book of guidance. Why Allah should repeat one thing again? If I'm speaking here, I came for 10 days. If I repeat my majlis that I recited yesterday, last night, today, what you will say? Mulana, why are you repeating? We heard it. It's enough. And it is against the eloquence that you repeat something again and again and again. Allah subhanahu wa ta'ala is repeating the same story 7 times. Tell me why. The reason is only this. That repetition is needed when there is a danger of rejection. Allah knew that people are going to reject the theme and the message in the story. So let me repeat it in different words, in different styles, in different surahs. So if he did not remember in Surah Baqarah, he will remember it in Surah A'raf. If he forgot in Surah A'raf, he is going to reflect in Surah Isra. If he forgot in Surah Isra, he will think in Surah Kahf. If he forgot in Surah Kahf, he is going to reflect in Surah Sad. So these are the surahs where Quran speaks about the stories. If there is no message in the story, there is no need for repetition in Quran. How much messages? I'm just giving you headlines. My majalis will be headlines. I cannot go into details of everything. But I told you, read every single word will give you a message. ہر لفظ میں ایک میسج ہے. صلوات محمد. جتنے
سٹوریز ہیں قرآن میں. اور ایک صلوات پڑھیں محمد. اتنے واقعات ہیں قرآن میں. یہ واقعات قصے کہانی نہیں ہے کہ آپ بچے کو رات میں سنائیں, سنو بھائی یہ قصہ سنو, اس لیے کہ اگر آپ اس کو ریپیٹ کر دیں دوسری بار تو کہے گا مجھے آپ نے میری نیند اڑا دی, اس لیے کہ وہی قصہ آپ سنا رہے ہیں جو کل سنایا تھا. لیکن اللہ بار بار سنا رہا ہے. اچھا خود قرآن میں بار بار سنانے کے بعد خدا کہتا ہے قرآن کو بار بار پڑھو. ایک تو بار بار اس نے بیان کیا, پھر بار بار ہم اس کو پڑھیں, تو کوئی تو مقصد ہوگا. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تم لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے, غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, ان کے دلوں پہ تالے ہیں. صرف دماغوں پہ نہیں ہے, دلوں پہ بھی ہے. عجیب بات ہے, پتہ نہیں یہ دلوں کا ذکر کیوں ہے. شاید اس لیے کہ محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے, دماغ میں نہیں. محترم صرف یہی ایک واقعہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, 7 جگہ تو دونوں واقع دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے تاکہ آپ دونوں رخ دیکھ لیں. حق و باطل ایک ساتھ چل رہا ہے, دونوں کا ذکر ایک. اور صرف حضرت آدم کا تنہا بے شمار جگہ, شیطان کا ذکر متعدد جگہ ہے. تھوڑا سا حضرات آگے آ جائیے. نعرہ سلوات بہت جگہ ہے دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ وقت پر ممبر پر بیٹھیں, 25 منٹ انگلش اور 25 منٹ اردو. اس کے بعد پھر 10 یا 15 منٹ مسائل یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو کچھ منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا انشاءاللہ رہے گا سلسلہ. تو جو چیز انگلش میں ہم شروع کریں گے اسی کو فوراً کنٹینیو کریں گے, اردو میں سوئچ کر دیں گے جیسا آپ سنتے آئے ہمیشہ, یہی طریقہ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے, یہ اردو والوں سے ہماری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو زبان کا لطف نہیں آئے, لیکن ہم زبان کے لطف کے لیے اگر کر رہے ہوتے نا تو ہم اردو میں خود عربی اتنی ٹھونس دیتے کہ لوگ پریشان ہو جاتے. مقصد زبان نہیں ہے, زبان تو میڈیم ہے. ہدف جو ہے وہ پوائنٹ ہے اور وہ اہم موضوع ہے اور سبجیکٹ ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہدف علم ہے نہ کہ وہ میڈیم. اس وجہ سے آپ الفاظ کو مت دیکھیے, معانی کو دیکھیے. اور جب معانی کو دیکھیں تو جیسے آپ اردو میں سنتے ہیں ویسے آپ انگلش میں سنیں. وہی انداز ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم انگلش کو بھی لیکچر سے اسٹائل نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہی مجلس کا اسٹائل. دنیا بھر میں طریقہ کچھ بھی ہو لیکن ہمارے انگلش کا طریقہ وہی اردو کی مجلس کا طریقہ ہے. انشاءاللہ صلوات محمد. تو صرف یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو اشرے کے لیے موضوع صرف اس واقعے کو بنایا جائے, میں کہوں گا پھر بھی کم ہے, واقعہ مکمل نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ مختصر وقت میں آدمی کیا بیان کرے. مجھے یاد ہے گزشتہ سال ہی غالباً ایک پوری مجلس صرف سورہ سعد کی 20 آیتیں جو اس موضوع پر ہیں, آدم و شیطان کے اوپر, یہ ہم نے پڑھی, آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. 20 آیتیں مسلسل, اور ہر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی اسلام کہاں ہے, دین کہاں ہے, مذہب کہاں ہے, ایمان کہاں ہے, حقیقت کہاں ہے. آیات سے
معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ کرائٹیریا اللہ نے سیٹ کر دیا, لن تجد لسنت اللہ, اللہ کی ایک سنت معین ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد ایسا ہی ہوگا. یعنی جب کبھی خلافت کا اعلان ہو تو پہلا سوال ان لوگوں کو جو گناہ سے دور رہتے ہیں یہ کرنا چاہیے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے یہ کہیں ظالم تو نہیں ہے, یہ خون تو نہیں بہا گا, یہ فسادی تو نہیں ہے, یہ جہاد کے نام پر فساد تو نہیں کرتا. یہ سارے سوال کس کو کرنے چاہیے؟ جو گناہ سے دور رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے اگر معصوم نہیں بھی ہیں, لیکن کیونکہ اللہ نے اس کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ بھئی ایک واقعہ ہو چکا ہے, لہذا اب اگر تم کبھی دیکھو کوئی اعلان کر رہا ہو یا تو میں اعلان کر رہا ہوں, یعنی اللہ نے اعلان کیا پھر بھی فرشتوں نے پوچھ لیا. جب اللہ کے اعلان پر فرشتے سوال کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ایرا غیرہ کہہ دے ہاں بھی میں نے بیعت کر لی لہذا آؤ تم بھی بیعت کر لو, کسی ایک کے بیعت کرنے سے پوری امت کیسے بیعت کر لے؟ توجہ کیجئے گا, فرشتے پوچھ رہے ہیں. اب یہ پوچھنا تھا, اعتراض نہیں تھا, اور ہمارا پوچھنا نہیں, ہمارا تو اعتراض ہے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص, اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن ہے, قرآن کی آیات ہیں, قرآن کے واقعات ہیں, قرآن اس سے, ہاں اگر اس سے پہلے کوئی خلیفہ نہیں بنا ہوتا تو ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہاں بھئی یہ بات طریقہ صحیح ہے کہ نہیں جس طریقے سے لوگ خلیفہ کسی کو بنا رہے ہیں. ہم کیوں سوچیں بھئی, قرآن والے نہیں سوچتے. اگر قرآن کافی ہے تو یہیں رک جاؤ. اگر قرآن کافی ہے تو قرآن ہی کافی ہے, آؤ قرآن کیا کہہ رہے ہیں تو دیکھو. مشکل یہ ہے کہ قرآن کافی کہنے والے ہی قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو جب فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو بنائے گا, اور اللہ نے پھر اس کا جواب دیا. یہ سب چیزیں چونکہ آپ کے سامنے کی ہیں, اور میں زیادہ وقت ان چیزوں میں نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ حضرات سن چکے ہیں, بچپن سے سنتے آئے. اصل پوائنٹ یہاں ہے کہ جب مسلسل ایک ہی واقعے کو اللہ بیان کر رہا ہے مختلف پہلو سے, ساتوں سوروں میں, اگر ساتوں سوروں کی آیت تسلسل ہر سورے کی ایک جو ہے آیات کو پڑھا جائے تو ایٹ لیسٹ ایک مجلس میں تسلسل کے ساتھ لطف آئے گا. اس طرح نہیں کہ چند منٹ میں ان کے حوالے دے جائیں, لیکن اس کو اس طرح یوں سمجھیں کہ جب ہم اس کا ذکر کریں, موقع نکالیں جب بھی آپ کو موقع ہو قرآن پڑھنے کا. قرآن عجیب خزانہ ہے میرے دوستوں. قرآن سے جب آپ, کوئی شخص قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے تو بس اسے پھر اور کوئی ایکٹیویٹی اچھی نہیں لگتی. اس کے بعد اگر وقت ہوتا ہے تو ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے بس وہ قرآن کی تلاوت ہی میں وقت صرف کرنا پسند کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں وہ اٹریکشن ہے, قرآن میں وہ کشش ہے, وہ جاذبیت ہے کہ انسان کو قرآن, اب میں ایک جملہ کہہ دوں بلکہ لوں گا میں اسی سے پیغمبر اسلام ہی کے حدیث سے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. قرآن جس کا گوشت پوست بن جائے, خیر یہ تو بہت بلند بات میں نے کہی, یہ ان کے لیے ہے کہ جو اصل میں خود ہی قرآن ہے, اور اگر قرآن ان کا گوشت پوست بن جائے تو ان کے لیے فخر نہیں ہے, قرآن کے لیے فخر کی بات ہے. میں ذرا اور نیچے اتروں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من ختم القرآن, جو شخص ایک بار قرآن ختم کر لے, بہت بڑی بات ہے, اس کی تشریح کا وقت مجھ کو نہیں ملے گا, اور میں ایسی باتیں کبھی بیان نہیں کرتا کہ تشریح کا وقت نہ ملے اور کنفیوژن میں بات چھوڑتے چلا جاؤں. لیکن کیونکہ مجمع ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے, وقت نہیں ہوگا. جو شخص ایک بار قرآن تمام کر لے, ختم کر لے, فَكَأَنَّمَا أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنبَيْهِ, تو ایسا ہے کہ جیسے پوری نبوت اس کے سینے میں اتر آئی. نبوت اس کے سینے میں اتر آئی. اب اس کی تشریحیں بہت ہو سکتی ہیں, لیکن میں ایک تشریح کر کے گزر جاؤں گا. نبوت کیا, نبوت کیسے سینے میں اتر, لیکن نبی بن جائے گا نہیں. یہ چیز آپ کو حدیث سے قصہ بتائی. وَمَعْدِنُ النُّبُوَّةِ,
یہ نبوت کی کان ہے. نبوت کہاں ملے گی؟ اس جگہ ملے گی. جو قرآن پورا پڑھ لے اس کے دل میں وہ اتر جاتے ہیں جو نبوت کی کان ہے. یعنی محبت اہل بیت بغیر قرآن کے آ ہی نہیں سکتی. سما بھیجے محمد. قرآن لوگ آپ سے کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے. بالکل آپ یقین جانے میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں میری حیثیت کیا ہے, میرا علم کیا ہے, لیکن اعتماد ہے حب اہل بیت پر. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور ہر ایک سے کہتا ہوں, بتاؤ تم کون سا ہمارا عقیدہ چاہتے ہو کہ ہم قرآن سے ثابت کریں. چھوٹے سے چھوٹی بات سے لے کر بڑے سے بڑی بات تک. اور نہ صرف عقائد, الحمدللہ وضو سے لے کر اور نماز کی تفصیلات تک ہم آپ کو قرآن سے بتا سکتے ہیں. ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں. حالانکہ ہم ان میں نہیں ہیں جو کہ قرآن کافی ہے, اس لیے کہ قرآن ہی کو سمجھانے کے لیے سنت کی ضرورت ہے. دوستان محترم, گفتگو کی اور ہم اسی پر رہیں کہ جتنے قرآنی واقعات ہیں اس کے ہر پہلو میں, آیت کے ہر حصے, مثلا سورہ بقرہ میں اللہ نے کسی اور انداز اس کو پیش کیا ہے, سورہ اعراف میں اس کو اور طریقے سے پیش کیا ہے, سورہ کہف میں اور انداز سے اس کو بیان کیا ہے, سورہ اسراء میں ایک اور طریقہ ہے, سورہ حجر میں الگ طرح کی آیتیں ہیں. موضوع وہی ہے, ٹاپک وہی ہے. کیا کہ اللہ نے کہا ہے اے فرشتوں سجدہ کرو. جو کنورسیشن سورہ بقرہ میں ہے اس کو نہیں دہرایا بعد میں اللہ نے. اس کے بعد جو سورہ حجر میں ہے اور جو سورہ, ہر آیت میں کمال کی چیزیں اور پیغامات, وسیع پیغامات ہیں ہمارے. نہ صرف عقائد کے پیغامات, نہ صرف عقائدی پیغامات ہیں, اخلاقی پیغامات, ایتھیکل میسیجز. اسی میں عقائد تو یہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ان کو کیوں بنایا گیا تو ساتھ میں ایک اپنے طور پر ایک کرائٹیریا انہوں نے پیش کر دیا. دیکھیں نا, آج بھی خلافت کا کوئی کرائٹیریا تو طے کرنا پڑے گا نا کہ یہ ہے. اس وقت انہوں نے اپنے ذہن, کیونکہ پاک فکر تھی, پاک نیت تھی, پاک ذہن تھا, تو انہوں نے کیا کہا کہ تو اس کو بنائے گا. حالانکہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, آیتیں نہیں پڑھ رہا ہے, ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ شخص نہیں بنے گا جو تسبیح و تقدیس کرتا, یہ نہیں کہا. کوئی بات نہیں, اس کو ایکسپٹ کر لیا. مگر اللہ نے ایک خود کرائٹیریا طے کیا, ایک معیار بنایا اللہ نے. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے, اس کے علاوہ ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے, وہاں پر بھی لیڈرشپ کے سلسلے میں ایک کرائٹیریا پیش کیا گیا اور واقعہ بھی مشہور ہے. وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں, کیا واقعہ ہے. واقعہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر گفتگو کا موقع ملے گا ان ایام میں کہ نہیں, لیکن اتنا سا اشارہ کہ جب طالوت اور جالوت کا واقعہ, طالوت کو اللہ کے نبی نے معین کیا بادشاہ کے طور پر, حاکم کے طور پر بنی اسرائیل کے. تو اس وقت جو لوگ تھے, وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری آیات تفصیل سے عرض کروں, یہ بھی سورہ بقرہ میں بہت دلچسپ واقعہ طالوت کا, ضرور پڑھ لیں, خود پڑھ لیں. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کیسے خلیفہ بن جائے گا, انا لہ الملک علینا, یہ کیسے حاکم ہمارا بن جائے گا.
تو اب جو فرشتوں کی فکر تھی انہوں نے اس کے اعتبار سے کرائٹیریا پیش کیا تسبیح و تقدیس، اس لیے کام ہی ان کا یہ بنی اسرائیل کیا کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ انا یکون الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال، ولم یؤت سعۃ من المال، اے اللہ کے نبی آپ اس کو بنا رہے ہیں، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، ان کے اس لیے کہ ان کا سارا ہم و غم آج تک صرف مال ہے، ہمیشہ سے ان کے ساری توجہ مال، یعنی جو مال والا ہے بس وہی کچھ ہو سکتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے وہ کیا، ہم تو پیسے والے ہیں تو ہم کو بنا، ہم میں سے کوئی جو زیادہ مالدار ہو، ملینئر ہو، بلینئر ہو، اس کو بنا دیا جائے، یہ کس کو بنا دیا؟ تو دو آئے کرائٹیریا سنی، چونکہ فرشتوں نے تسبیح و تقدیس کی بات کی تھی اللہ نے اس کا ایک جواب دیا، چونکہ انہوں نے مال کی بات کی تھی اللہ نے اس کا ایک جواب دیا، مگر ایک کے ساتھ ایک اور جواب، دوسرا ایک اور کرائٹیریا شامل کر دیا، فرشتوں کے لیے جو ایک رکھا وہ یہاں بھی ہے مگر ایک چیز کا اضافہ یہاں کر دیا، فرشتوں سے یہ کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں تم نے یہ سوچا، مگر یاد رکھو ہم امتحان لیں گے تم دونوں کا، جو کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے وہ خلیفہ ہو جائے، امتحان ہوا، فرشتے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، آدم کامیاب ہو گئے، امتحان سمپل سا تھا، کچھ نام بتانے تھے، یہ نام بتا دو، یہ نام بتا دو گے تو ہم مان لیں گے کہ ہاں تمہاری تسبیح و تقدیس اس منزل کی ہے کہ تم خلیفہ بھی بن سکتے ہو۔ نام نہیں بتائے، آدم نے بتا دیا، جیسے آدم نے بتایا تو اللہ نے کہا دیکھو کرائٹیریا یہ نہیں ہے، کرائٹیریا ہے علم، اور آدم کے لیے بھی علم عمومی علم نہیں، اسماء کا علم، کچھ خصوصی نام، اب جا کے پڑھو وہ کون سے نام تھے، اسی قرآن میں ہے، میں روایات کی بات اگر نہ کروں تو اسی قرآن سے ثابت ہے کہ وہ نام کون سے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ضمیر ہم کی ہیں، اس میں ضمیر ذوی العقول کی ہیں، اور پھر اشارہ اس نے بھی دیا تھا، شیطان نے بھی، وہ بھی جانتا تھا کہ کچھ اسماء ہیں ایسے خصوصی، اللہ نے کہا تھا ہم کنتم من العالیم، تو خود کو عالیم میں سمجھ رہا ہے، معلوم ہوا کہ آدم بھی سمجھ رہے تھے، فرشتے بھی سمجھ رہے تھے، شیطان بھی سمجھ رہا تھا کہ ان کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے جو سب سے بلند ہے اور جن کے نام بتا کر ان کو خلافت مل گئی۔ تو علم آدم کیا تھا؟ اصل میں معرفت اہل بیت تھی، تو ثابت یہ ہوا کہ جسے معرفت اہل بیت اس منزل تک ہو جس منزل تک جناب آدم کو تھی، تو اللہ کہتا ہے ہاں یہ معرفت رکھنے والا اس قابل ہے کہ ہم اس کو خلیفہ بنا دیں۔ جن کی معرفت سے کوئی خلیفہ بن جائے ان کی خلافت پہ جو بحث کرے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جس نے انکار آدم کیا۔ اب آئیے طالوت کا مسئلہ، یہ تو بہت ہے، سب چیزیں چھوڑ دی نہیں، اب آئیے طالوت کا مسئلہ۔ طالوت کے مسئلے میں اللہ نے جب انہوں نے کہا ہمیں مال، ہمارے پاس مال ہے، تو اللہ نے کہا، نبی نے کہا جو ہے اللہ کا حوالہ دے کر، ان اللہ نے زادہ علیکم بسطۃ فی العلم، اللہ نے طالوت کو، میں نے اس لیے منتخب کیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ ایک بات یہ طے ہوئی کہ امت کے لیے اگر لیڈرشپ کا تعین کیا جائے تو ہو نہیں سکتا جب تک دو انوالو نہ ہو اس میں، ایک اعلان کرنے والا نبی، ایک تعین کرنے والا پروردگار۔ اللہ کے حکم سے تعین ہوگا، اعلان نبی کرے گا، معیار بھی نبی ہی بتائے گا۔ بھائی
اس لیے تم مال کی بات کر رہے ہو، اس کو اللہ نے علم دیا، تم کو مال کوئی بات نہیں، رکھ لو مال، مال سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، اس کو علم دیا۔ یہاں بات وہی ہوئی جو فرشتوں کو جواب دیا گیا تھا، مگر ایک اضافہ ہے، وہ کیا؟ زادہ علیکم بسطۃ فی العلم والجسم، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور تم سے زیادہ جسم بھی دیا ہے۔ جسم کیا مطلب ہے؟ لمبے چوڑے تھے بہت، زیادہ جسم ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو آج سب جانتے ہیں جسم کا زیادہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں، جسم سے مراد شجاعت ہے۔ کہا یہ اس لیے خلیفہ ہے کہ تم سے زیادہ صاحب علم ہے، تم سے زیادہ شجاع ہے، نہ کبھی کسی مسئلے کو کہا نہیں جانتا، نہ کبھی کسی جنگ میں فرار کیا۔ اور ان دونوں واقعات میں ایک باریک اور فرق ہے، میں تمام کرنے سے پہلے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، قرآن میں سب کچھ ہے۔ دیکھیں ان دونوں جو واقعات میں ایک فرق ہے، وہاں چونکہ آدم نبی بھی ہیں خلافت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ سارے جو معیار اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اس خلیفہ کے لیے جو نبی بھی ہیں۔ تو اللہ نے طالوت کے واقعے میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو نہ نبی ہے نہ معصوم ہے۔ طالوت نہ تو نبی ہے نہ معصوم ہے، اور ان کو معین کیا جا رہا ہے ایز اے بادشاہ، ملک۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا، ایک عام انسان کو۔ تو شرط یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ اللہ کی طرف سے ہو، اگر عام انسان کی لیڈرشپ بھی ہو، تو اللہ منتخب کرے، نبی اعلان کرے، اور اس میں کم سے کم یہ دو صفات ہوں، علم اور شجاعت۔ علم اور شجاعت۔ اب کوئی یہ نہ کہے تو نبی کی بات تھی، نہیں، نبی نہیں ہے وہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر عام انسان بھی لیڈر بننا چاہے تو عام انسان کے لیے بھی ثابت کرنا پڑے گا عالم تھا، کبھی کہتا تھا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دوں گا، یا ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ نہیں اگر یہ نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ سارے مسائل ڈائریکٹ کیے جا رہے ہیں کس کی طرف؟ تو صاحب علم وہ ہیں، شجاعت کدھر ہے؟ کہیں اور ہے۔ تو پھر خلافت کہاں ہوگی؟ لیڈرشپ کہاں ہوگی؟ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو دنیاوی لیڈرشپ تھی، دنیاوی۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے طالوت کے مسئلے میں ہاں یہاں بھی دنیاوی لیڈرشپ تھی، طالوت کی لیڈرشپ دنیاوی تھی، نبی نہیں تھے وہ۔ تو دنیاوی لیڈرشپ کے لیے بھی اگر امت کی لیڈرشپ پر کسی کو آنا ہے تو اس کے لیے کرائٹیریا قرآن نے معین کیا۔ تو کسی صورت سے بھی ایسے لوگ لیڈر نہیں ہو سکتے، یعنی خلافت کو چھوڑ دیجئے، خلافت تو الہی ہوتا ہے، عام لیڈر بھی نہیں ہو سکتے اگر ان میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ یہ قرآنی واقعات میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں پھر کہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان واقعات کا ذکر کریں اور بس ان کو بیان کریں اور ہاں ایک ایسا ہوا تھا اور طالوت تھے یہ، اور اس کے بعد پھر یہ تو قرآنی واقعات ہیں، ان کی ڈیٹیلز اگر آپ جائیں تفاصیل میں اس حد تک ملتی ہیں کہ بعض واقعات تو اسرائیلیات میں داخل اور شامل ہو جاتے ہیں، اسرائیل یعنی کہ وہ واقعات کے جن کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، اس طرح کی ڈیٹیلز چلی آتی ہیں کہ اللہ اکبر۔ لیکن ہم صرف قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم صرف الفاظ قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم اس جو آپ کے سامنے ہے جس کی تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھیں۔ اور اگر تعویل کی ضرورت ہے تو اس کے لیے قرآن نے اصول معین کیے ہیں، اپنی طرف سے تعویل مت کرنا، تفسیر بالرائے نہ کرنا، وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، راسخون في العلم جو ہے اگر تم تلاش کرو ان کے پاس جاؤ، تم سے وہ قرآنی پیغامات تم کو سب حاصل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی
اتنا ایمفیسس کیوں کر رہے ہیں آپ کسی ایک بات کے اوپر؟ ٹھیک ہے ایک واقعہ بیان کیا ہوگا اس میں کوئی میسج، کوئی مانے نہ مانے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک بات معلوم ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب ضروری ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جو دین تمہارے پاس بھیجا یہی دین نوح کے پاس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے اگر ہم اس سے سبق لے لیں تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حکم آخر میں آیت کے الاقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ ساری گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اور جو انشاءاللہ اس پورے عشرے میں ہوگی، یہ کس لیے ہے؟ ولا تتفرقوا فیہ، فرقے کو ختم کرنا ہے۔ یہ کیوں فرقے ہو رہے ہیں لوگ؟ یہ اختلافات کیوں ہیں مسلمانوں میں؟ یہ تقریر اختلاف کے لیے نہیں، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ جیسے بہت سے لوگ جہاد سے جب گھبرانے لگتے ہیں نا تو ہر جہاد سے گھبراتے ہیں، جو غلط ہے نام نہاد جہاد اس سے تو گھبرانا ظاہر ڈرنے کی بات ہے، مگر اس جہاد سے بھی گھبرانے لگتے ہیں جو اصل میں فساد ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ممبر سے اس وقت میں نے 4 مرتبہ جہاد کا نام لیا، گھبرا گئے، مجمع بھی گھبرا گیا، آسان زہرا میں جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل آپ بولو جیسے کھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں جہاد ہے، اسلام میں جہاد ہے، جہاد کی بہت اہمیت ہے، جہاد زندگی کا نام ہے، جہاد زندگی لینے کا نام نہیں، جہاد زندگی دینے کا نام ہے، جہاد قتل کرنے کا نام نہیں، جہاد بچانے کا نام ہے۔ جہاد معصوموں کو، بے گناہوں کو قتل کرنے کو نہیں کہتے، جہاد بے گناہوں کو، قتل کرنے والے قاتلوں کو اس زمین سے ختم کرنے کا ہے۔ ٹیررسٹ، دہشت گرد، ان کے خلاف جو لیجیٹیمیٹ کارروائی ہوگی اسے جہاد کہا جاتا ہے، ان کے خلاف۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا قرآن ہی کی روشنی میں، سبحان اللہ، وقت نہیں، آپ کو عرض کروں گا، آپ سمجھیں گے کہ حقیقت جہاد کیا ہے اور آج مسلمان کتنے اندھیرے میں ہیں، اس کو معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ سب حقیقت ہم کو قرآن سے ملے، قرآن میں موجود ہے ہر چیز۔ اسی طالوت کے واقعے میں ایک لفظ آتا ہے کہ امتحان ہوا، 70,000 لوگ تھے، 70,000 میں سے کم ہوئے، مختلف مقامات پر امتحان ہوتے رہے۔ وہ خود پورا ایک واقعہ دلچسپ، میں دیکھوں گا کہ اگر وقت ملا تو شاید اسی کو ایک دن موضوع بنایا جائے۔ بہت دلچسپ واقعہ جو قرآن نے تفصیل سے خود اس واقعے کو بیان کیا، یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ سب کم ہو گئے، 313 افراد رہ گئے۔ یہ جو 313 رہ گئے اب ان کے ساتھ چلے بہت بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کون؟ طالوت۔ بہت بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ان 313 کے ساتھ چلے ہیں وہ۔ درمیان میں ایک نہر آ گئی، جب نہر آئی تو یہ آخری امتحان ان 313 کا ہوا۔ بڑی مقدس رقم ہے یہ، بہت مقدس عدد ہے یہ، 313 رسول، 313 طالوت کے ساتھی، 313 بدر کے مجاہد اور 313 آخری امام کے ساتھی۔ جب بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ سارے 313 ایک جیسے نہیں ہیں۔ امام کے جو آخری ساتھی ہوں گی 313 وہ خالص ترین عدد ہو، خالص ترین۔ اور بدر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ صرف آجانا فقر کی بات نہیں تھی بدر، وہ بھی واقعات، لیکن ہے 313 ان کی تعداد۔ 313 یہ ان کا امتحان ہوا، اور جو امام کے 313 ہوں گے ان کے لیے سخت ترین، یعنی امتوں میں کسی کا وہ امتحان نہیں ہوا جو ان 313 کا ہوگا۔
ہمیشہ انسان تمنا رکھے کہ ہم ان میں سے ایک ہوں، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور آفتیں آئیں دنیاوی ان سے پریشان نہ ہو، دعا کرے کہ اور آئیں صبر اتنا ملے کہ شاید اللہ ہم کو منتخب کر لے ان میں یا ان کے خادموں میں، ان کے ساتھ۔ تو یہ 313 جب نہر آئی تو آخری امتحان ہوتا، سب پیاسے تھے اور سخت پیاس کی کیفیت میں، تو چلتے ہوئے کہا کہ ادھر سے گزر جانا، جو اس میں سے پی لے گا تو وہ مجھ سے نہیں، فینورے سے نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ تو فشرب منہ الا قلیل، بہت لوگوں نے ان لوگوں میں سے پی لیا، الا قلیل، علاوہ قلیل کے۔ اب یہاں مفسرین نے خیر بحث کی، میں تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ آیا یہ 313 کی تعداد ہونے کے بعد کا امتحان تھا یا پہلے کا تھا؟ لیکن الا قلیل کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر 313 بھی تھے تو قلیل تھے ان ہزاروں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے پی لیا، اور اگر انہی 313 کا امتحان ہے تو ان 313 میں بھی قلیل لوگ نکلے کہ جنہوں نے نہیں پیا۔ اب 313 خود کیا تعداد ہے ہزاروں کے مقابلے میں، مگر نہیں پیا آ گئے۔ ایک اجازت دے دی تھی، الا من اغترف غرفة بیدہ، علاوہ اس کے جو ایک چلو اٹھا گئے، علاوہ اس کے جو ایک چلو اٹھا گئے۔ واقعہ ہو چکا، تاریخ بن گئی، قرآن میں واقعہ آ گیا۔ اب یہ دروس اگر ہم اس سے نہ سیکھیں تو اور کیا ہے؟ اس پورے واقعے کو آ کر کربلا میں جائے تو آپ کو معلوم ہوگا اطاعت کی آخری منزل یہی وجہ ہے کہ کربلا میں حسین کو 313 نہیں مل سکے، 72 ملے، مگر اتنے خالص تھے، اتنے خالص تھے 72۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ 72 وہ تھے جنہیں امام نے منتخب کیا، ایک ایک کو امام نے بلایا، ایک ایک کا انتخاب امام کی طرف سے، اعلیٰ ترین منزل۔ جو محرم کی شب آ چکی ہے، وہ حسین جو مدینے سے چلے تھے 28 رجب کو، تاریخ کہتی ہے کہ 2 کو حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ علم امامت سے امام کو معلوم ہے، لیکن آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، بار بار سوال کرنے کی اور جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے کربلا میں معجزے نہیں دکھائے ہیں، حسین نے کربلا کو معجزہ بنایا ہے۔ حسین نے عام انسانی طاقت کے ساتھ ان مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ حسین کو پیاس ایسے ہی لگتی تھی جیسے ہر پیاسے کو لگتی ہے۔ حسین اسی طرح لاشیں اٹھا کے تھک رہے تھے جسے کوئی عام انسان تھک سکتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں امامت کی طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا حسین بن علی نے، اس لیے جو لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے جو تبدیل ہوئے کیا امام کو معلوم نہیں تھا، یہ ان کے علم کی کمی ہے، وہ معرفت امامت کی کمی کی بنا پہ۔ ہاں ایک گھوڑا، پھر ایک اور گھوڑا، پھر ایک اور گھوڑا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ صرف اس لیے کہ بات تاریخ میں آ جائے، اس سرزمین کی اہمیت سامنے آ جائے کہ اس سرزمین جیسے ان 72 کا انتخاب ہوا ہے، ایسے ان 72 کے لیے سرزمین کا انتخاب ہوا۔ حسین نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے، کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا نینوا ہے، کچھ اور نام ہے، کاشت فرات، اور کوئی نام ہے، نام بتاتے رہے، نام بتاتے رہے۔ کسی نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں، فرمایا ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مقتل رجالنا، یہی ہے وہ جگہ جہاں ہمارے نوجوان شہید کیے جائیں، یہی ہے ہماری
منزل جہاں ہم کو رک جانا ہے. حسین رک گئے. کربلا آ گئی. کربلا آ گئی. حسین نے اہتمام کیا ہے. اب یہ 10 دن ہیں, اس میں جتنا ہو سکے فرصت دے لیجیے گا. اللہ نے پھر ایک بار زندگی دی ہے آپ کو. اللہ سلام. ایک بار پھر آپ کو موقع ملا ہے محرم کرنے کا. ایک بار پھر آپ کو جو موقع ملا ہے مصائب سید الشہداء سننے اور سنانے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان ایام میں میرا ایک اصول ہے. چونکہ ان تمام ایام میں کربلا کا ذکر ہوگا, شہادتیں الگ الگ بیان ہوں گی, لیکن شہادت سب کی کربلا میں ہوئی ہے. ایک دن عاشور کے دن سب کی شہادت عاشور کے دن ہوئی ہے, لیکن اتنی عظیم شہادتیں ہیں. ان 10 دن میں بھی سب کا ذکر نہیں ہو پاتا. سب کا ذکر نہیں ہو پاتا, اس لیے چند تذکرے ہو جاتے ہیں. مگر ایک ذکر ایسا ہے جو میں ضرور کرتا ہوں ان ایام میں, اور وہ اس کا ذکر ہے جس نے کربلا سے پہلے کربلا بنائی تھی, جس کی شہادت کربلا کی شہادت کا مقدمہ تھی. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ 72 کو حسین نے منتخب کیا ہے. اس کو بھی نہ صرف منتخب کیا تھا, اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا, جس کے بغیر کربلا کا تذکرہ مکمل نہیں ہے. کتنا عظیم ہے خدا کی قسم. مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان کیوں نہیں آج دنیا کے سامنے ان حقیقتوں کو پیش کرتے کہ جس سے ان کا سر بلند ہو جایا. آج اس دور ابھی ہماری مجبوری ہے شاید کہ ہمارے پاس وہ میڈیا نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ حقیقت اسلام کیا ہے, اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے. آج کو مسلم عقیل کو بہترین موقع ملا تھا. آج تاریخ کچھ اور ہوتی, کربلا کا واقعہ کچھ اور ہوتا. آج وہ حالات نہ ہوتے جو آج اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اگر ایک واقعہ ہو جاتا جو مسلم کے اختیار میں تھا, جب ہانی نے اپنے گھر میں اپنے زیاد کو بلا کے کہا تھا قتل کر دیں, نہیں قتل کیا. جب پوچھا کہ آپ نے یہ موقع کیوں ہاتھ سے جاری دیا, ایک ہی جملہ کہا تھا, اس کا ریزن یہ ہے کہ میں حسین کا سفیر ہوں. میں حسین کا ظلم سہ سکتے ہیں, ظلم کر نہیں سکتے. حالانکہ اس کو مارنا ظلم نہیں تھا, مگر اصول جنگ کے خلاف تھا. حسین والا کسی کو دھوکے سے نہیں مارا. جس نے دھوکے سے مارنا پسند نہ کیا اسی کو شہید کیا گیا, تو دھوکے سے شہید. مسلم عقیل حسین کے سفیر بن کر جب آتے ہیں, 18,000 کوفیوں نے بیعت کی ہے, اور اس کے بعد ایک منزل ایسی آتی جب اکیلے رہ جاتے ہیں مسلم, گلیوں میں جا رہے ہیں, ایک مقام کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک بیوی باہر نکلتی ہے, خاتون کہتی ہے کہ نوجوان آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں. 28 سال کا ایک نوجوان ہے, اسے اس انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ خاتون کہتی ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں شہر کے, آپ یہاں کیوں بیٹھے, آپ یہاں کیوں بیٹھے. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مسلم اٹھ جاتے ہیں, اٹھ کر چلنے لگتے ہیں. جب اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے, یہاں کیوں بیٹھے, تو اٹھے چلتے ہوئے یہ کہا سر جھکا کر, جس کا یہاں کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. سننا تھا تو کہا اے نوجوان کیا تو مسافر ہے, کہاں مسافر, کہاں کا رہنے والا ہے, کہاں مدینے کا رہنے والا, مدینے میں کس جگہ کا رہنے والا ہے, محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں, اہل بیت کی چاہنے والی کی تو محلے بنی ہاشم میں تو صرف ہمارے آقا اور مولا رہتے ہیں. بتاؤ کس گھرانے سے تعلق ہے, کیسے کہے مسلم سے عقیل ہوں, کہہ دیا میں حسین کا سفیر ہوں, میرا نام مسلم ہے. قدموں پہ گر گئی, آقا میرے پہچانا نہیں ہوتا, آئیے میرا گھر حاضر ہے. گھر میں بلایا, بستر بچھایا, کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. دونوں کو دیکھا, دیکھ کر کہا نہ بستر چاہیے نہ دسترخوان چاہیے, اگر بچھانا ہے تو میرے لیے مصلی بچھا دے.
آج کی پوری رات دل چاہتا ہے اللہ کی عبادت، اس لیے کہتا ہوں کربلا سے پہلے ایک مقدمہ ہے، کربلا ہے وہی ہوا ہے جو شب عاشور ہوا تھا، شب عاشور، بس فرق یہ ہے کہ وہاں سارے اصحاب تھے، ایک سے دوسرے کو سہارا تھا، یہاں اکیلا مسلم ابن عقیل سر ہے سجدے میں، صبح تک عبادت کرتے رہے، اور جب صبح پتا چلا ابن زیاد کو کہ مسلم یہاں پر ہیں، اطلاع دی گئی اور ایک دستہ آیا گرفتار کرنے کے لیے، تو جناب مسلم باہر نکلنے لگے، تو آنے راستہ روکا، آقا باہر مت جائیے، آپ یہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ گھر میں رہیے۔ کہا نہیں میں گھر میں نہیں رہ سکتا، اگر میں گھر میں رہوں گا تو یہ سارے دشمن تیرے گھر میں آئیں اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اہل بیت کی ایک چہنے والی کے گھر میں یہ ظالم درانہ گھس آئے، میں نہیں برداشت کر سکتا، نامحرم آ جائیں تیرے گھر میں، اس طرح میں باہر جاتا ہوں، کہہ کے باہر نکل آئے، مگر میں کہوں گا مسلم بڑے غیرتدار ہیں آپ کی غیرت کو ہمارا سلام، مگر ذرا آ کر دیکھیے شام غریبا خیمے جل رہے ہیں، یہ ظالم خیموں میں آ رہے ہیں، بیویاں خیموں سے باہر نکل رہی ہیں، بچوں کے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ عزادارو، ایام عزا چونکہ شروع ہو چکے ہیں، نہ میں چاہوں گا کہ بخل کروں مسائل بیان کرنے میں، نہ چاہوں گا کہ سننے والے بخل کریں گریہ کرنے میں، یہ ایام ہیں، یہ ایام عزا ہیں۔ عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل جنگ کرنے لگے، کربلا ہے نا، میں نے کہا نا کہ کربلا سے پہلے ایک کربلا ہے، حسین کی جنگ یاد ہے، حسین نے کیسی شجاعت سے جنگ کی تھی، اسی شجاعت کا مظاہرہ آج اس جنگ سے پہلے مسلم کر رہے ہیں، تاکہ دنیا پہچان دے حسین کو، حسین کا سفیر اتنا شجاع ہے، جنگ کرتے کرتے پھر 500 کا دستہ، پھر 500 کا دستہ جب قبضے میں نہ آ سکے، ایک نوجوان، ایک شیر قبضے میں نہ آ سکا، تو اب دھوکے سے مارنے کی کوشش کی گئی، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر ایک چٹائی بچھا دی گئی، جنگ کرتے کرتے ظالم پیچھے ہٹے، مسلم ابن عقیل جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے، گڑھے میں گرے، گرنا تھا کیا کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی جلی ہوئی لکڑیاں پھینکتا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا تھا، ہر طرف سے حملے ہو رہے مسلم پر، یہ بالکل وہی منظر ہے جو حسین ابن علی جب اکیلے رہ گئے، گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر جھولیوں میں لا کر حسین پر حملہ کر رہا ہے، حسین کا سفیر اکیلا گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے اپنے زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، جب دربار میں آئے تو کسی نے کہا کہ تم داخل ہوئے، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی، حسین ابن علی میرا امیر۔ بس ایک مرتبہ پانی طلب کیا، پیاسے ہیں، پیاسے ہیں، پانی آیا، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، چہرہ اقدس زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، خون کے قطرے پانی میں گرے، آخری لمحوں میں بھی شریعت سکھائی جا رہی ہے، مصیبتوں میں پانی میں خون مل گیا، واپس کر دیا، پھر منگایا، 3 بار جب پانی آیا اور ہر بار خون میں آلودہ ہوا، نہ پیا، واپس کر دیا، آخر میں کہا اب مت لانا پانی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے میری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ ہاں مولا کیسے ہوگا آپ کی قسمت میں پانی؟ اس لیے کہ آپ جو کربلا بنا رہے ہیں، آپ کے آقا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید ہونے والے ہیں، شہید کا سفیر شہید ہے، پیاسے کا جو ہے سفیر پیاسا ہے، بس لے کر چلے ہیں، حکم دیا ابن زیاد نے، لے جاؤ پشت بام پر، سل قرم کرو، جسد اخر کو زمین پر پھر لے کر چلا، سر جھکائے مسلم ابن عقیل چل گئے، چھت پر آئے، اوپر ایک مرتبہ چاروں طرف سے ایک منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ عید کا سماں ہے،
لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے بازار کے پاس جا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، کھلونے خریدے جا رہے ہیں. پوچھا قاضی سے، جلاد سے پوچھا بتا کیا دن ہے آج؟ معلوم تھا مگر پوچھنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں، آج عرفے کا دن ہے، آج عرفے کا دن ہے، کل عید کا دن ہے. کوفے والے عید کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے نکلے ہیں. آواز دی کوفے والوں، میرے بھی 2 چھوٹے بچے اسی کوفے میں ہیں، میرے مرنے کے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. آگے بڑھے، تلوار اٹھائی جلاد نے. ایک مرتبہ آواز دی، مجھے اتنی فرصت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر دوں. سر کو سجدے میں جھکا دیا. نماز ادا ہو چکی، کھڑے ہوئے. جب نماز پڑھ چکے تو ایک مرتبہ جلاد نے پھر تلوار اٹھائی، ہاتھ سے اشارہ کیا رک جا، ابھی میری نماز مکمل نہیں ہوئی. کیا اور نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا اور نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مگر نماز تمام ہوئی ہے، ابھی حسین کو سلام نہیں کیا. سلام تو کر لوں. اس راستے کی طرف رخ کیا جدھر سے حسین آ رہے تھے. آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آقا آپ کو سلام. حسین خیمے کے سامنے بیٹھے ہیں کرسی پر. جیسے ہی سلام کیا مسلم پہ کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام یا اخی یا مسلم. میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام. زینب طرف کے باہر نکلی. بھیا کیا میرا بھائی آ گیا مسلم؟ عباس آگے بڑھے. آقا کیا مسلم ترقی آگے میرے بھائی؟ نہیں مسلم نہیں آئے، تلوار کے نیچے سے مجھے سلام کیا تھا، جواب دے رہا ہوں. عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا آقا مجھے جانے دیں، جا کر حمایت تو کروں، جا کر حفاظت تو کروں، جا کر مسلم کو بچا دوں دشمنوں سے. کہا عباس اب وقت نہیں رہا، دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو. دونوں انگلیاں اٹھا دی. عباس کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ تلوار چل رہی ہے، مسلم کا سر قلم ہو رہا ہے. تڑپ گئے. آقا میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں. بس ایک مرتبہ جلاد نے سر کو ہاتھ میں لیا، جسد اطہر کو چھت سے زمین کی طرف پھینکنے لگا. عباس تڑپ گئے. آقا مجھے جانے دے، بچا تو نہ سکا، میں جا کر لاشوں کو ہاتھوں میں لے لوں. کہا عباس تم نے چھت کی طرف دیکھا، زمین کی طرف بھی تو دیکھو، ذرا دیکھو کون بیٹھا ہوا ہے. تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، رسول کائنات آ گئے ہیں. علی مرتضیٰ زمین پر بیٹھے ہیں مسلم کا لاشا دینے کے لیے. علی ہمارے علم و معرفت میں اہل بیت کے تعلق سے اضافہ فرما، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما. قرآن و اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ ہم کو وابستہ رکھنا. یا اللہ جو مومن جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں اور آج کل عزاداری میں مصروف ہیں، ایام اعظم میں ان کی حفاظت فرما. دشمنان دین جو اس طرح کے مجلسوں پر جلسوں پر حملے کرتے ہیں، خداوندہ ان کو دل و خوار میں سے محفوظ فرما. پروردگار عزاداری کے جو دشمن ہیں، کے جو دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، انسانیت کے جو یہ دشمن ہیں یزیدی آج کے دور میں، خداوندہ ان کو بخاری سے انقلاب فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعلیل فرما. ان کے عام و انصار میں ہم سب کو داخل شامل.